कलाम खुदा में से तलावत को सुनेंगे। ज़करिया नबी की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली 6 आयात तलावत की जाएंगी। ज़करिया नबी की किताब उसका 7वां बाब और पहली 6 आयात तलावत की जाएंगी। कलाम खुदा में लिखा है, दारा बादशाह की सल्तनत के चौथे बरस के 9वें महीने यानी किस्लीव महीने की 4 तारीख को खुदावंद का कलाम ज़करिया पर नाजिल हुआ और बैतल के बाशिंदों ने शराजर और रजम मलिक और उसके लोगों को भेजा कि खुदावंद से दरख्वास्त करें और रब्बुल अफ़ाश के घर के काहनों और नबियों से पूछें कि क्या मैं 5वें महीने में गोशा नशीन होकर मातम करूं, जैसा कि मैंने साला साल से किया है। तब रब्बुल अफ़ाश का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि मुमलिकत के सब लोगों और काहनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरसों तक रोज़ा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए ख़ास मेरे ही लिए रोज़ा रखा था? और जब तुम खाते पीते थे तो अपने ही लिए ना खाते पीते थे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और अजीम नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। ज़करिया नबी की किताब में से आयात हमारे लिए तलावत की गई हैं और इन आयात में भी हमें रोज़ा के ताल्लुक से चंद बातें मिलती हैं और रोज़ा ही के ताल्लुक से खुदावंद के लोगों ने एक डेलीगेशन वो भेजा ताकि इस बात की खुदावंद के हुजूर में तस्दीक की जाए, पूछा जाए कि क्या गुज़रे सालों में जैसे हमने रोज़ा रखा, क्या अब भी उस रोज़े को जारी रखें। तो खुदावंद के कलाम में से हम सीखेंगे कि वो कौन से रोज़े थे जो इन्होंने रखे, और जब अब खुदावंद उनको जवाब देता है कि क्या कभी ख़ास मेरे लिए रोज़ा रखा, तो ये जानेंगे और सीखेंगे कि वो रोज़ा जो वो रख रहे थे वो कौन सा रोज़ा था और वो रोज़ा खुदावंद के लिए क्यों ना था, क्यों खुदावंद ने ऐसा कहा कि क्या कभी मेरे लिए रोज़ा रखा। सबसे पहले ज़करिया नबी की ज़िंदगी पर जब गौर करते हैं तो लफ्ज़ ज़करिया का मतलब है खुदावंद याद रखता है, और 520 कबल मसीह में ये खुदावंद का बंदा मौजूद था और अपनी खिदमत के काम को सरअंजाम दे रहा था। इसके वालिद का नाम बिरकिया और ये इदू उसका पोता था। गुज़श्ता अयाम में भी हमने इदू के मुतालिक जाना और सीखा था कि हैकल में खिदमत करने वालों का वो सरदार था इदू, और ये उसका पोता था। और ज़करिया का जब पैगाम हम देखते हैं तो इसने अपने अबाऊ अजदाद के गुनाहों को मत दोहराओ ये कहकर पैगाम दिया कि अपने बाप दादा के गुनाहों को मत दोहराओ। और इसके साथ साथ जो ख़ास इसका किताब का जो मजमून या पैगाम जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है, इसका ख़ास मजमून ये है कि हुक्म मानना रसूमात की अदायगी से बेहतर है। बहुत दफ़ा इंसान रसूमात को बड़ी तनदही से और बड़े दिल से उनको पूरा करने की कोशिश करता है, बरक्स इसके कि वो खुदावंद के हुक्म को माने, यानी खुदा के हुक्म पर वो रसूमात को तरजीह देता है। लेकिन खुदावंद के बंदा ज़करिया ने ये बात बताई और सिखाई कि हुक्म मानना रसूमात को अदा करने से क्या है, बेहतर है। रसूमात रहती हैं तो रह जाए, लेकिन इससे ज़रूरी क्या है कि खुदा के हुक्म को क्या किया जाए, पूरा किया जाए। और जो आयात हमारे लिए तलावत हुई हैं, यहाँ पर दारा बादशाह का हमें जिक्र मिलता है जो मादी फ़ारसी बादशाह था। उसके चौथे बरस के 9वें महीने यानी किस्लीव महीने की 4 तारीख को खुदावंद का कलाम ज़करिया पर नाजिल हुआ। और यहाँ पर फिर बैतल के बाशिंदों ने 2 अशखास का जिक्र मिलता है, एक का नाम शराजर है और दूसरे का नाम रजम मलिक है। और इन लोगों को उन्होंने दरख्वास्त करके बैतल भेजा। किस काम के लिए भेजा? कि जाकर खुदावंद से दरियाफ्त करें कि क्या 5वें महीने में फिर गोशा नशीन होकर दोबारा से रोज़ा रखा जाए, उसकी प्रैक्टिस की जाए। तो खुदावंद का कलाम दोबारा फिर कहता है कि मुझ पर नाजिल हुआ कि मुमलिकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरसों तक रोज़ा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए ख़ास मेरे ही लिए रोज़ा रखा था। उन्होंने डेलीगेशन भेजा कि खुदावंद से उसके काहिनों से पूछा जाए कि क्या हम गोशा नशीन होकर 5वें और 7वें महीने को रोज़ा रखें। तो खुदावंद ने क्या कहा
کہ ان 70 برسوں میں تم 5ویں اور 7ویں مہینے میں روزہ رکھتے رہے ہو، کیا کبھی میرے لیے روزہ رکھا؟ اگر تم کھاتے پیتے تھے، اگر نہیں کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے کھاتے پیتے تھے، اس سے خداوند کے نام کو کیا کبھی جلال دیا؟ کچھ وقت کے لیے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ 5واں اور 7واں مہینہ، آگے چل کر چوتھے مہینے کا بھی ذکر ملتا ہے کہ 3 مہینوں میں ان 70 برسوں میں وہ روزے رکھتے رہے۔ 70 برس کون سے؟ وہ 70 برس جو خداوند نے یرمیاہ نبی کی معرفت کلام کیا تھا کہ یہ ایک ایسے ملک میں جائیں گے جو ان کا نہیں، اور یہ کتنے برس تک؟ 70 برس تک وہاں پر غلام رہیں گے۔ اور ان 70 برسوں میں انہوں نے کیا کیا کہ 5 روزے جو روایتی روزے انہوں نے بنا لیے اور مختلف واقعات کی یاد میں انہوں نے رکھنا شروع کیے۔ لیکن بائبل مقدس میں خداوند کی طرف سے عہد عتیق میں ایک ہی روزے کا حکم تھا۔ احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم روزہ رکھنا، یعنی سال میں کتنے روزے؟ ایک روزے کا حکم۔ لیکن اس کے بعد جو بنی یہودا اور بنی اسرائیل تھے انہوں نے 5 روزے اور رکھنا شروع کیے، اور ان 70 سالوں میں جب تک یہ بابلی سلطنت میں قید رہے، اسیر رہے، یہ ان 70 برسوں میں 5 روزے رکھتے رہے۔ تو یہ 5 روزے مختلف واقعات کی یاد میں تھے، تو ان واقعات کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 10واں مہینہ جسے تیبت کا مہینہ یہودی کیلنڈر میں کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے انگلش کیلنڈر میں دسمبر اور جنوری کے مہینے میں آتا ہے۔ تیبت مہینہ یہ 10واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو نبوکد نظر نے یروشلم کا محاصرہ کیا۔ نبوکد نظر بادشاہ جو بابل کا بادشاہ تھا، وہ یروشلم کے گرد اس کی فوجیں جمع ہو گئی اور اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ دوسرا سلاطین 25واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ تو یہ پہلا روزہ جو اس واقعے کی یاد میں کہ ایک دشمن بادشاہ داؤد بادشاہ کے شہر کے گرد انہوں نے اپنا گھیرا تنگ کر لیا، تو اس واقعے کی یاد میں پھر انہوں نے یہ پہلا روزہ رکھنا شروع کیا۔ دوسرا روزہ 586 قبل از مسیح میں یہودی کیلنڈر کا جو چوتھا مہینہ ہے اسے تموز کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ کون سا مہینہ؟ تموز کا۔ اور ہمارے انگلش کیلنڈر میں وہ جون اور جولائی کا مہینہ بنتا ہے۔ جون اور جولائی کے درمیان یہ چوتھا مہینہ جو تموز کا مہینہ ہے، اس کی 9ویں تاریخ کو نبوکد نظر نے یروشلم پر چڑھائی کی۔ پہلے اس نے گھیرا تنگ کیا، اور اب اس نے کیا کیا؟ یروشلم پر چڑھائی کر دی۔ اور یہ دوسرا سلاطین 25واں باب اور اس کی دوسری آیت ہے۔ تو کتنے روزے ہو گئے؟ 2 روزے، ابھی 3 اور باقی ہیں۔ یہ 5 روزے ہیں جو مختلف واقعات کی یاد میں انہوں نے رکھنے شروع کیے۔ تیسرا روزہ یہودی کیلنڈر میں جو 5واں مہینہ ہے اسے آب کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آب کا مہینہ، اور ہمارے ہاں یہ ستمبر اور اکتوبر کا مہینہ بنتا ہے۔ ستمبر اور اکتوبر کا مہینہ بنتا ہے۔ اور آب مہینے کی 7ویں تاریخ کو نبوکد نظر کے خادم نبوز رادان نے ہیکل، شاہی محل اور یروشلم سے لوگوں کو نکال کر آگ لگا دی۔ نہمیہ اور عزرا کی کتاب میں ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ ہیکل جل گئی تھی، یروشلم جل گیا تھا، اس کے پھاٹک، اس کے دروازے بھی جل گئے تھے۔ اور یہاں پر جو تیسرا روزہ وہ اس واقعے کی یاد میں رکھتے تھے، اس لیے رکھتے تھے کیونکہ ہیکل اور خدا کا گھر اور یروشلم آگ سے جلا دیے گئے تھے۔ تو یہ 3 روزے ہو گئے۔ چوتھا روزہ جو ایک اور واقعے کی یاد میں جو رکھتے تھے وہ یہودی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے جسے تشری مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے ہاں 7واں ستمبر اور اکتوبر کا مہینہ بنتا ہے۔ ان کا 7واں مہینہ تشری مہینہ ہے یہودیوں کا، اور ہمارا کون سا ہے؟ ستمبر اور اکتوبر۔ اور اس مہینے میں ناظم یہودا جدلیہ قتل ہوا، اور باقی یہودی بابلیوں سے بچنے کے لیے مصر کو بھاگ گئے۔ دوسرا سلاطین اور 25واں باب کہ یہودا کا جو ناظم تھا وہ قتل ہو گیا، اور باقی جتنے یہودی تھے وہ ڈر کے مارے کہاں بھاگ گئے؟ مصر میں بھاگ گئے۔ تو یہ چوتھا واقعہ ہے۔ اس واقعے کی یاد میں کتنے روزے ہو گئے جی؟ 4۔ اور 5واں اور آخری روزہ ملکہ آستر کے زمانے میں یہودی قوم بڑی تباہی سے بچ گئی۔ آنے والے دنوں میں ہم آستر ملکہ کے روزے کے لیے بھی سیکھیں گے کہ اس نے روزہ رکھا اور اس کے روزے کے باعث پوری یہودی قوم بچ گئی۔ اور اس واقعے کی یاد میں بھی یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ 5 مختلف واقعات ہیں جن کی یاد میں وہ کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ اور اسی کی بات یہاں پر کی گئی ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے کو
روزہ رکھا تو کیا کبھی میرے لیے روزہ رکھا؟ خداوند کی طرف سے اس روزے کا حکم نہیں تھا۔ خداوند کی طرف سے ایک ہی روزے کا حکم ہے جو حبار کی کتاب میں ہے 16واں باب اور اس کی 29ویں آیت کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم روزہ رکھنا۔ اور یہ جو روزے رکھے انہوں نے اپنی قائلیت اور اپنی مرضی سے روزے رکھے۔ جب انہوں نے اپنی مرضی کی ہے تو اب پھر خدا سے پوچھنا تو نہیں بنتا کہ بنتا ہے۔ اگر خدا کی مرضی ہوتی تو پھر خدا سے پوچھتے، لیکن یہ مرضی کس کی تھی؟ انسان کی مرضی تھی، لوگوں کی مرضی تھی، اپنی مرضی، اور پوچھ کس سے رہے ہیں اب؟ خدا سے۔ تو اس لیے پھر خدا نے بھی کہا کہ ان مہینوں میں روزہ رکھا تو کیا کبھی میرے لیے رکھا؟ یہ تو اپنی مرضی سے رکھا، ایک روایت بنا لی اور اس روایت پر تم چلتے رہے، اور ان واقعات کی یاد میں تم رو کر گریہ وزاری کر کے ماتم کر کے اپنی جان کو دکھ دیتے رہے، اور اپنی مرضی سے تم نے ان روزوں کو رکھا۔ اس میں خدا کا کوئی بھی عمل دخل نہیں تھا، خدا کی طرف سے یہ حکم نہیں تھا، خدا کی تعلیم نہیں تھی۔ اس لیے پہلے بھی عرض کی گئی کہ حکم ماننا رسومات کی ادائیگی سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ حکم مانیں، رسموں کو چھوڑ دیں، ان کو ترک کریں، یہ رسم ہے ایسے کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ رسومات سے ضروری کیا ہے؟ خدا کا حکم۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بھی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ سب سے ضروری انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ خداوند کی بات کو فالو کرے، خداوند کے حکم کو مانے اور خدا کے حکم پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ تو اب جب انہوں نے ایک وفد بیتل سے بھیجا کاہنوں سے پوچھنے کے لیے کہ کیا ہم 5ویں اور 7ویں مہینے میں گوشہ نشین ہوں؟ گوشہ نشین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ترک دنیا کریں، اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور روزہ رکھیں۔ تو پھر خداوند کا کلام زکریا پر نازل ہوا کہ انہیں بتا کہ ان 70 برسوں میں 70 سال یہ قید میں رہے، اسیری میں رہے، اور یہ ان روزوں کو کیا کرتے رہے؟ پریکٹس کرتے رہے۔ 5 روزے سالانہ وہ رکھتے رہے۔ انہوں نے ان تاریخوں پر ان روزوں کو پریکٹس کیا۔ تو اب خدا سے پوچھتے ہیں، اب پوچھا کیوں انہوں نے؟ کیونکہ اسیری کیا ہو چکی تھی؟ ختم ہو گئی، اور اب یہ قید سے واپس اپنے ملک میں آ گئے تھے۔ پھر جب اپنے ملک میں آ گئے تو 70 سالوں میں جو ریت بن چکی تھی، جو روایت بن چکی تھی، جو انہوں نے خود بنائی تھی، تو اب خدا سے پوچھا کہ کیا اس کو جاری رکھیں؟ تو خدا نے بھی صاف انکار کر دیا کہ میرے لیے تو رکھا ہی نہیں، میرے نام کو تو جلال دیا نہیں، میری مرضی کو پورا کیا نہیں۔ کیونکہ خدا کی مرضی کیا تھی کہ اب بھی پورے دل سے خدا کی طرف رجوع لاؤ اور پورے دل سے خدا کے طالب ہو۔ اور اس روزے میں بھی خدا کے طالب ہونے کی کوئی بات نہیں تھی، خدا کے حکم کو ماننے کی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ صرف ایک رسم تھی، ایک بھیڑ چال کہہ لیں کہ بس 5 روزے ٹھہرا لیے ہیں وہ واقعات کی یاد میں کہ یروشلم تباہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، صرف اس واقعے کو یاد کر کر کے روتے اور روزہ رکھتے تھے۔ لیکن ضروری کیا تھا کہ وہ خداوند کی طرف رجوع لاتے، خداوند کے کلام پر عمل کرتے، شریعت کو پڑھتے، شریعت کے شنوا ہوتے، خدا کے کلام کے شنوا ہوتے، نہ کہ صرف اور صرف رسموں کو پورا کرتے۔ تو خدا نے کہا کہ کیا کبھی ان برسوں میں میرے لیے روزہ رکھا تھا؟ اور جب تم کھاتے پیتے تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے؟ کیا یہ وہی کلام نہیں جو خداوند نے گزشتہ نبیوں کی معرفت فرمایا جب یروشلم آباد اور آسودہ حال تھا اور اس کی نواحی کے شہر اور جنوب کی سرزمین اور میدان آباد تھے؟ انہوں نے اپنی مرضی کی، لیکن یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اسے اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، خدا کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ اور قوم کا گناہ کیا تھا؟ زکریا کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 9ویں سے 14ویں آیت آپ سب کے لیے پڑھوں گا کہ بنی یہودا کا گناہ کیا تھا۔ پھر خداوند کا کلام زکریا پر نازل ہوا کہ رب الفاظ نے یوں فرمایا تھا کہ راستی سے عدالت کرو اور ہر شخص اپنے بھائی پر کرم کرے اور رحم کیا کرے اور بیوہ اور یتیم اور مسافر اور مسکین پر ظلم نہ کرو، اور میں تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے۔ لیکن وہ شنوا نہ ہوئے بلکہ انہوں نے گردن کشی کی اور اپنے کانوں کو بند کیا تاکہ نہ سنے، اور انہوں نے اپنے دلوں کو الماس کی مانند سخت کیا۔ الماس ایک پتھر ہے جو بڑا سخت پتھر ہے جسے توڑنا بڑا مشکل ہے، تو اس کی تشبیہ دی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے دلوں کو الماس کی مانند سخت کیا تاکہ شریعت اور اس کلام کو نہ سنے جو رب الفاظ نے گزشتہ نبیوں پر اپنی روح کی معرفت نازل فرمایا تھا۔ اس لیے رب الفاظ کی طرف سے قہر شدید نازل ہوا، اور رب الفاظ نے فرمایا تھا جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنوا نہ ہوئے،
اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں نہیں سنوں گا، بلکہ ان کو سب قوموں میں جن سے وہ ناواقف ہیں پراگندہ کروں گا۔ یوں ان کے بعد ملک ویران ہوا، یہاں تک کہ کسی نے اس میں آمد نہ کی، کیونکہ انہوں نے اس دلکشا ملک کو ویران کر دیا۔ یہ بنی یہودا کا گناہ تھا جس کے باعث خداوند نے اس بڑے گناہ کی ان کو سزا دی۔ اب ان کے لیے خدا کا حکم کیا تھا؟ خدا انہیں کیا حکم دیتا ہے کہ کس بات پر انہیں عمل کرنا ہے؟ قوم کے لیے خدا کا حکم زکریا کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت، کلام خدا میں لکھا ہے، پر لازم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو، تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو اور اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو تاکہ سلامتی ہو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے اور جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے، کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہوں، خداوند فرماتا ہے۔ جھوٹی گواہی نہ دیں، سچ بولیں، بھائی سے دعوت نہ رکھیں، اس کے خلاف برے منصوبے نہ باندھیں، نہ بری سوچ رکھیں، نہ برا خیال رکھیں۔ یہ خداوند کا حکم بنی یہودا کے لیے تھا۔ اور اب قوم سے خدا کا وعدہ کیا تھا؟ اور وعدے تب پورے ہوتے ہیں جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، تو پھر اس کے وعدے بھی ہماری زندگی میں پورے ہوتے ہیں۔ زکریا کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے 15ویں آیات تک یہ خداوند کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنے لوگوں کو مشرقی اور مغربی ممالک سے چھڑا لوں گا۔ خداوند نے وعدہ کیا کہ میں اپنے لوگوں کو چھڑا لوں گا اور میں ان کو واپس لاؤں گا اور وہ یروشلم میں سکونت کریں گے۔ 70 سال پورے ہو گئے اور خداوند اس بقیہ کو واپس یروشلم میں لے آیا۔ یہ خداوند کا وعدہ تھا اور خداوند نے اس وعدے کو پورا کیا۔ اور کیا کہتا ہے؟ اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں راستی اور صداقت سے ان کا خدا ہوں گا۔ اور یہ نئے احکامہ کی تعلیم بھی ہے، کرنتھیوں میں یہ لکھا بھی ہے کہ میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ اے لوگوں اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو۔ تم جو اس وقت یہ کلام سنتے ہو جو رب الفاظ کے گھر میں یعنی ہیکل کی تعمیر کے لیے بنیاد ڈالتے وقت نبیوں کی معرفت نازل ہوا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے نہ انسان کے لیے مزدوری تھی اور نہ حیوان کا کرایہ تھا، اور دشمن کے سبب سے آنے جانے والے محفوظ نہ تھے، کیونکہ میں نے سب لوگوں میں نفاق ڈال دیا۔ لیکن اب میں ان لوگوں کے بقیہ کے ساتھ پہلے کی طرح پیش نہ ہوں گا، رب الفاظ فرماتا ہے، بلکہ زراعت سلامتی سے ہوگی تاکہ اپنا پھل دے گی، اور زمین اپنا حاصل اور آسمان سے اوس پڑے گی، اور میں ان لوگوں کے بقیہ کو ان سب برکتوں کا وارث بناؤں گا۔ اے بنی یہودا اور اے بنی اسرائیل، جس طرح تم دوسری قوموں میں لعنت تھے اسی طرح میں تم کو چھڑاؤں گا، اور تم برکت پاؤ گے۔ ہراساں نہ ہو بلکہ تمہارے ہاتھ مضبوط ہو، کیونکہ رب الافواج فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے قصد کیا تھا کہ تم پر آفت لاؤں جب تمہارے باپ دادا نے مجھے غضب نہ کیا اور میں اپنے ارادے سے باز نہ رہا، رب الافواج فرماتا ہے۔ یہ وہ ساری تعلیم ہے، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو خداوند نے زکریا نبی کی معرفت اپنے لوگوں تک پہنچائیں۔ روزہ کے تعلق سے ہم نے اس بات کو جانا اور سیکھا۔ بہت دفعہ ہم روٹین میں روزے رکھتے جاتے ہیں، ایک روایت کے طور پر ہم ان روزوں کو رکھتے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ضرور ہے اس میں شکر گزاری کا روزہ بھی ہو، اس میں خداوند کے نام کو جلال دینے کا روزہ بھی ہو، اس میں خداوند کے عرفان میں آگے بڑھنے کا روزہ بھی ہو، اس روزے کے مقصد میں دعا میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا مقصد بھی ہو، اس میں خداوند کے پاک کلام کو پڑھنے کا اور اس پر چلنے کا مقصد بھی ہو، تاکہ ہم اس سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ اور یہی بنی یہودا کر رہے تھے۔ 70 سال وہ قید میں رہے اور 5 مختلف واقعات کی یاد میں وہ روزے پہ روزہ روزے پہ روزہ روزے پہ روزہ رکھتے رہے۔ تو پھر خدا نے بھی کہا کہ کیا کبھی میرے لیے رکھا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ روزہ خداوند کے لیے نہیں تھا اور اس سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال نہیں ملا، اور اس روزے سے خدا کے ساتھ تعلق بھی رشتہ بھی مضبوط نہیں ہوا، بلکہ ایک دیوار اور ایک فاصلہ بنا رہا۔ عبادت تو وہ ہے جس میں خدا اور انسان کے فاصلے مٹ جائیں، عبادت وہ ہے، ریاضت وہ ہے جس سے انسان اور خدا کے فاصلے ختم ہو جائے، قربت بڑھ جائے، نزدیکی بڑھ جائے۔
वो इबादत और रियाजत खुदा पसंद करता है, और उसी इबादत और रियाजत का इंसान को भी फ़ायदा है जिसमें वो खुदा के और ज़्यादा नज़दीक और उसकी कुर्बत को क्या कर ले, हासिल कर ले। लेकिन अगर उसमें नज़दीक की कुर्बत, रफ़ाकत और शराकत खुदा के साथ वो हासिल नहीं कर पाया, तो फिर आपकी दुआएं, आपकी रियासतें, आपके रोज़े, आपके नजराने, आपकी कुर्बानियाँ वो नामकबूल हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो मकबूल हों तो खुदा के साथ अपने रिश्ते को, अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, खुदावंद के नाम को जलाल दें। जैसे यकूब के खत में बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है कि खुदावंद के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। खुदा के नज़दीक जाने के लिए फिर हमें पहल करनी होगी। खुदा के करीब जाएंगे, आप एक कदम बढ़ाएंगे, खुदा दो कदम बढ़ाएगा, आप दो कदम बढ़ाएंगे, खुदावंद चार कदम बढ़ाएगा। तो मेरे अजीज़ों, इस हवाला को अपने सामने रखते हुए इस बात का खुदावंद के हुज़ूर में कसरत करें कि जैसे खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि जो काम करो जी से करो और ये जान के करो कि खुदा के लिए करते हो, ना कि खाना पूरी के लिए, ना कि रवायत को पूरी करने के लिए, ना किसी को दिखाने के लिए, ना किसी के सामने बड़ा बनने के लिए, ना रियाकारी के लिए, बल्कि जो करो जी से करो, दिल से करो, खुशी से करो। और किसके लिए करो? खुदा के लिए, कि उससे खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तभी हमारी इबादतें, हमारी दुआएं, हमारी रियासतें, हमारे नजराने, हमारी कुर्बानियाँ खुदावंद के हुजूर में मकबूल होंगी। नहीं तो फिर खुदावंद भी हमसे कहेगा, अगर कहेंगे ना कि खुदावंद मैंने ये किया, मैंने वो किया, जैसे वो लोग जब अदालत होगी तो कहेंगे खुदावंद हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, हमने तेरे नाम से मोइज़ात किए, बड़े बड़े काम किए, तो खुदावंद उनसे क्या कहेगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। तो ऐसा ना हो कि हम भी ऐसे लोगों में हों जैसे वो शख्स जो हैकल में दो अशखास दुआ कर रहे थे, एक फरीसी और एक महसूल लेने वाला। फरीसी ने क्या कहा कि मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, वो सारी आमदन पर दाई की देता हूँ। यानी वो दिखा रहा था, अपने कामों का चर्चा कर रहा था, अपने कामों की बड़ाई कर रहा था। लेकिन हमें अपने कामों का चर्चा, अपने कामों की बड़ाई नहीं करनी, बल्कि किसके कामों का चर्चा करना है। जैसे गीत भी गाते हैं कि तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, खुदा का चर्चा करना है, खुदा के नाम को जलाल देना है। और इसके निस्बत दूसरा शख्स जो महसूल लेने वाला शख्स था, उसने क्या कहा? लिखा है कि उसने आंखें उठाकर भी खुदा की तरफ देखना ना चाहा, बल्कि अपने दिल में कहा कि ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। और वो उस शख्स से ज्यादा रास बास ठहर कर वो अपने घर को गया, क्योंकि दूसरा शख्स रवायत पूरी कर रहा था, खाना पूरी थी, दिखाने के लिए, अपनी बड़ाई के लिए। लेकिन वो जो दिल से खुदा के हुजूर में झुका और खुदा के हुजूर में इकरार किया, तो वो रास बास ठहरा। सो खुदावंद कलाम की बातों के वसीला से हमें बरकत दे और हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।